बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नेक्स्ट वीक का जो रोस्टर जारी हुआ है उस रोस्टर में तब्दीली की गई है और उस तब्दीली के बाद सोशल मीडिया पे जो सवालात आए तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर ज़रा डिटेल्ड बात कर लें। मसलन पहला सवाल ये आया कि जस्टिस इरफान सादत खान साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के बेंच नंबर 1 में शामिल थे, तो फिर उनको बेंच नंबर 1 से क्यों निकाल दिया गया? क्या उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया है या काजी फाइज़ ईसा ने खुद ही उनको बेंच से अलग कर दिया है? ये मामला और माजरा क्या है? क्यों काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये जो अब उनका वो इख्तिताम की तरफ उनका टेन्योर जा रहा है, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 50 दिन रह गए उनकी रिटायरमेंट डेट में से, और जो वर्किंग डेज़ हैं वो सिर्फ 35 हैं। 15 दिन जो हैं वो छुट्टियाँ हैं, यानी हफ्ते इतवार की छुट्टियाँ निकाल के, और 35 वर्किंग डेज़ जो हैं वो बनते हैं। तो अभी भी काजी साहब जो है वो जाते जाते भी उन जजेज़ में से किसी जज को अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं है, जिन जजेज़ के बारे में ये परसेप्शन स्ट्रॉन्ग बन गई है कि वो आइन के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ और अपने हलफ के साथ खड़े हैं। उनमें से किसी जज को काजी साहब बिठाने को तैयार नहीं हैं। और साथ ये भी है कि मुसरत हिलाली साहब वापस आ रही हैं, उनके वाले से ख़बरें चल रही थी कि वो मुस्ताफ़ी हो सकती हैं। ये कुछ सवालात हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। 2 जजेज़ नहीं होंगे। जो पहला अदालती दिन होगा, अदालती साल के आगाज़ के मौके पर नेक्स्ट 2 चीफ़ जस्टिस जो है वो इस तकरीब में नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? ये सारे वो सवालात हैं जो लोगों की तरफ से आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलें इस पे बात कर लेते हैं। देखें, पहले जो रोस्टर जारी किया गया था वो जारी किया गया था 31 अगस्त को, यानी कि 9 सितंबर से लेकर और 13 सितंबर तक कौन कौन से बेंचेस होंगे। लेकिन अब जो है वो 5 सितंबर को एक नया रोस्टर आया है। उसमें जो तब्दीली है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पहली तब्दीली तो ये है, पहली तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों रोस्टर्स में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो शामिल नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि जो 9 सितंबर को अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, जिस दिन तमाम जजेस कमरा अदालत में मौजूद होंगे, अदालती साल के आगाज़ की तकरीब होगी। उस तकरीब में अब कुल जो है वो 17 जजेस जो हैं वो मौजूद होंगे। 2 जजेस मौजूद नहीं होंगे, और 2 जजेस इसलिए मौजूद नहीं होंगे कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों उस दिन मौजूद नहीं होंगे। और इस रोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 9 से 13 सितंबर तक का रोस्टर है, तो इसका मतलब ये है कि अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जजेस दोनों जो है वो पूरा हफ्ता नहीं है 13 सितंबर तक। क्या इनमें से कोई जज आ जाएगा और फिर जो है वो अपडेट हो जाएगी लिस्ट? ये भी हो सकता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों का ना होना, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बैरून मुल्क हैं। अच्छा, फिर इन 2 के ना होने से एक और चीज़ जुड़ी हुई है, और वो जुड़ी हुई बात यह है कि क्या तफसीली फ़ैसला भी अब 13 सितंबर के बाद ही आएगा? इन दोनों के आने के बाद 12 जुलाई वाला जो फ़ैसला है, जिसमें 8 की अक्सरियत से जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया, उसकी अभी तक तफसीली वजूहात नहीं आई और उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ कि जो तफसीली फ़ैसला आना है वो तफसीली फ़ैसला इस हुकूमत की बुनियादों को हिला कर रख देगा। उस फैसले में 8 फरवरी के इंतखाबात पर भी बात होगी, इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी बात होगी, धांधली पर भी बात होगी, अवामी मैंडेट की चोरी पर भी बात होगी, शायद काजी फाइज़ ईसा साहब के कंडक्ट पर भी बात हो, उसमें काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो बल्ला छीनने वाला फ़ैसला दिया था उस पर भी बात होगी। और एक ऐसा फ़ैसला होगा जो फ़ैसला जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हुकूमत की बुनियादें हिला कर रख देगा। और ये बात तय है, ये बात क्लियर है, ये बात कन्फर्म है कि उसमें ऐसी ऑब्जर्वेशन होंगी कि जिसके बाद ये हुकूमत लड़खड़ाती रहेगी। और जाहिर है, पहले आपने देखा कि कभी पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में इंटरनेशनली इस तरह का रिएक्शन नहीं आया। कांग्रेस की आप रिपोर्ट देख लें, यूके पार्लियामेंटेरियंस का आलामिया देख लें, जो अक़वाम मुत्तहिदा की आप रिपोर्ट देख लें, इंटरनेशनली जो प्रेशर है वो देख लें, जो इंटरनेशनल अखबारात में आर्टिकल्स लगे हैं वो देख लें। 100 से ज़्यादा आर्टिकल लगे हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इमरान खान और पाकिस्तान के हालात पर, और यहाँ पे जो इस निज़ाम में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो ये निज़ाम कर रहा है पाकिस्तान के शहरियों के साथ, उसके ऊपर 100 से ज़्यादा आर्टिकल जो हैं वो शाये हुए हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि ये करोड़ों रुपए लग जाते हैं और आर्टिकल छप जाते हैं, करोड़ों रुपए से आर्टिकल नहीं छप सकते। अगर करोड़ों रुपए से आर्टिकल छप सकते हैं तो शरीफ खानदान के पास तो अरबों रुपए हैं, सरकार के पास, हमारी रियासत के पास अरबों खरबों के वसाइल हैं। लगवा लें इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टोरीज़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। और फिर आपको यही करना पड़ता है कि ऑक्सफोर्ड वाले मामले पर एक ओपिनियन जो है उसको बुनियाद बना के, और जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। अच्छा, तो एक मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जजेस पूरे हफ्ते के रोस्टर में नहीं है, बाद में ये अपडेट भी हो सकता है। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि 8 जजेस में शामिल जो कोई जज जो है उसको काजी फाइज़ ईसा साहब ने अपने बेंच में नहीं बिठाया, यानी मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, उनको वैसे ही इंडिपेंडेंट बेंच मिले हुए होते हैं, वो नहीं है।
یا افریدی صاحب ظاہر ہے ان کو بھی اپنے انڈیپینڈنٹ بینچ ملتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہیں، شاہد وحید صاحب نہیں ہیں، عائشہ ملک صاحبہ نہیں ہیں. ویسے ان ججز عائشہ ملک صاحبہ کو اور شاہد وحید صاحب کو تو جب سے قاضی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے کبھی بھی انہوں نے نہیں بٹھایا. پھر اسی طرح سے حسن نظر رضوی صاحب نہیں ہیں، محمد علی مظہر صاحب نہیں ہیں، اور عرفان سعادت خان صاحب جو ہیں یہ نہیں ہیں. یہ 8 ججز تھے. اچھا اب آ جائیں عرفان سعادت صاحب کے علاوہ بھی اطہر من اللہ صاحب یہ ججز ہیں. ان میں سے کسی جج کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ اپنے ساتھ بینچ میں نہیں بٹھایا، اور اطہر من اللہ صاحب کو تو انڈیپینڈنٹ بینچ دیا، جو کہ خوشائند ہے، اچھی چیز ہے کہ وہ ایک بینچ کو ہیڈ کریں گے. اب پہلا جو روسٹر آیا تھا جو کہ 31 اگست کو آیا تھا، اس میں بینچ نمبر 1 میں کون کون تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، عرفان سعادت خان صاحب تھے، نعیم اختر افغان صاحب تھے، اور شاہد بلال حسن صاحب تھے. اب جو نیا روسٹر آیا ہے اس میں عرفان سعادت خان صاحب اس بینچ میں شامل نہیں ہیں، اور عرفان سعادت خان صاحب کو جو شامل کیا گیا ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کے بینچ میں شامل کیا گیا ہے، جس میں تیسرے جج جو ہیں وہ سید حسن نظر رضوی صاحب ہیں. اب اسپیکولیشنز ہیں، لیکن ظاہر ہے جب یہ تبدیلی ہوتی ہے تو یہ ڈیٹیلز نہیں آیا کرتی کہ کون سے جج کیوں اس کو بینچ سے پہلے ڈالا کیوں گیا تھا، پھر نکالا کیوں گیا ہے، وہ خود نہیں بیٹھنا چاہتا یا چیف جسٹس ان کو نہیں بٹھانا چاہتے. ویسے تو اب یہ کمیٹی بناتی ہے یہ بینچز، تو اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ 8 ججز مخصوص نشستوں کا فیصلہ دینے والے، ان میں سے ایک جج کو 31 اگست کے روسٹر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اب ان کو اس بینچ سے نکال دیا گیا ہے، یا وہ خود نکل گئے ہیں، یا ان کو نکالنا پڑ گیا کہ کوئی اور بینچ جو ہے اس کو 3 رکنی بنانا تھا، تو اس لیے ان کو ادھر شامل کر دیا گیا. اب یہ فیصلہ قاضی صاحب کا تھا، کمیٹی تھا، کوئی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے بہت امپورٹنٹ کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اب آخری اپنے جو ہفتے ہیں ان میں بھی ان 8 ججز میں سے کسی جج کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہیں. جو ججز جو ہیں وہ آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور اپنے حلف کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب قاضی صاحب کے ساتھ ہے کون کون؟ نعیم اختر افغان صاحب ہیں. نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں قاضی فائز صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے تھے جب انہوں نے اور امین الدین خان صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو ملنی چاہیے. اور تیسرے جج ہیں شاہد بلال حسن صاحب. اچھا شاہد بلال حسن صاحب نئے جج ہیں. 3 جج آئے تھے، عقیل عباسی صاحب، شاہد بلال حسن صاحب اور ملک شہزاد احمد خان صاحب. یہ 3 جج سپریم کورٹ میں آئے تھے. ملک شہزاد صاحب کا تو لاہور ہائی کورٹ کے دور سے قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو تو قاضی صاحب نے ویسے ہی شامل نہیں کرنا تھا اپنے بینچ میں. دوسرے عقیل عباسی صاحب ہیں. عقیل عباسی صاحب کو قاضی صاحب نے اپنے بینچ میں بٹھایا، لیکن جب عقیل عباسی صاحب نے ٹریبونلز والے کیس میں آبزرویشنز دیں، سخت آبزرویشنز دیں، اور بہت سخت جو ہے وہ آبزرویشنز دیں، اور کہا الیکشن کمیشن کو کہ جس طرح سے آپ چٹھی بازی کر رہے تھے، چٹھیاں لکھ رہے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کو، اگر آپ مجھے لکھتے تو میں آپ کو بتاتا کہ کیسے آپ یہ لکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے جس طرح سے کہا کہ جو بھی ٹریبونل میں چیف جسٹس جو نام دے گا وہی حتمی ہوں گے. الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرنے والا چیف جسٹس کو؟ یہ چیزیں. پھر جو عقیل عباسی صاحب کا سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ جب 2-1 سے فیصلہ دیا قاضی فائز صاحب نے اور نعیم اختر افغان صاحب نے فیصلہ دیا کہ ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے. عقیل عباسی صاحب نے ڈائسینٹ کیا، 2-1 سے وہ فیصلہ آیا، اور پھر اس فیصلے کے بعد 4 سیٹیں پی ٹی آئی کی جو ہیں 3-4 سیٹیں پی ٹی آئی کی چھین لی گئیں، تو اس میں انہوں نے ڈائسینٹ کیا. تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ عقیل عباسی صاحب کو اب قاضی فائز صاحب اپنے ساتھ بینچ میں نہیں بٹھاتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور شاہد بلال حسن صاحب جو ہیں یہ بھی نئے جج ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ان کی واضح نہیں ہوا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جاتے ہیں یا آئین قانون اور اپنے حلف کے ساتھ جاتے ہیں. ابھی تک ان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کیونکہ کسی اہم بینچ کا یہ حصہ نہیں رہے، سوائے ایک کا یہ حصہ ہے، لیکن اس میں ابھی تک فائنل ججمنٹ نہیں آئی، اور وہ ہے ملٹری کورٹس والا. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے ان کی حد تک اس لیے قاضی صاحب شاید ان کو ساتھ بٹھا رہے ہیں. تو باقی جہاں تک بات ہے قاضی صاحب نے ابھی کاز لسٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اور کون کون سے اہم کیس لگے ہیں. بہرحال فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف جو توہین عدالت نوٹس لیا گیا تھا ان دونوں کو تو قاضی صاحب نے کلیئر کر دیا، لیکن میڈیا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. اس میں میڈیا نے اب معافی مانگ لی ہے. وہ اب کیس لگا ہوا ہے، نیکسٹ ویک میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس میں قاضی صاحب جو ہیں، قاضی صاحب کو میں نے 2 ہی دن بہت بے بس پایا تھا. پہلا سب سے زیادہ جس دن مبارک ثانی کیس میں جب ان کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا گیا وکلا کی جانب سے، اور اس سے پہلے جس دن قاضی صاحب کے سامنے فیصل واڈا صاحب آئے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، تو قاضی صاحب بہت ڈیفینسو پہ تھے اور بڑے اچھے طریقے سے بیہیو کیا. قاضی صاحب نے کوئی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو کمیٹی کا اجلاس ہے جو قاضی فائز صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں، آیا وہ اجلاس ہوا ہے نہیں ہوا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ آ گئی ہیں بینچ میں اور ان کو شامل کیا گیا ہے. جمال خان مدخیل صاحب کے بینچ میں پہلے وہ تھیں، اب جو روسٹر اپڈیٹ ہوا ہے اس میں نہیں، ابھی بھی اسی بینچ میں جمال خان مدخیل صاحب ہیں.
مسرت ہلالی صاحب ہیں اور ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ مسرت ہلالی صاحبہ کئی ماہ سے چھٹیوں پر تھی، ان کی وجہ سے 6 ججز کے خط والا کیس نہیں لگ رہا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ مسرت ہلالی صاحبہ شاید جو ہے وہ ریزائن کر دیں، مسافی ہو جائیں، کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ ہیں صورتحال جو آپ کے سوالات تھے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ایڈریس کروں۔ کوشش میری ہوتی ہے، میں آج کل کمنٹس پڑھتا ہوں کہ کمنٹس میں جو آپ کے سوالات ہوں، جب وہ کوئی 5-6 سوالات اکٹھے ہو جائیں تو اس کے اوپر ایک ویڈیو کر کے اور آپ کے سوالات کا جواب دے دیا جائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ پہلے میں آپ کو کورٹ کا بتا دوں، آج جو کیس چل رہا ہے کوئی 37 دن ہو گئے۔ جج صاحب 4 دفعہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے بیل ہیئرنگ کی، توشہ خانہ کیوں ہے، اور جج صاحب اس سے بھاگ رہے ہیں، اور ہمارے جو لائرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو القادر ہیں، جو جج صاحب ناصر جاوید صاحب جو سزا دینا چاہتے ہیں، ہمارے لائرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ یہ کیس بیل سنیں۔ جج صاحب بیل سے بھاگ رہے ہیں، ہمارے لائرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ القادر پہ جو یہ سزا دینا چاہ رہے ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو ڈیلے کریں گے۔ اس وقت مقابلہ یہ چل رہا ہے، ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں کیونکہ ناجائز اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے، اور جج صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیل نہ سنیں۔ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا جیل کے کیس کے بارے میں۔ دوسرا، اندر ایک وہ جو آپ کے صحافی بھائی تھے انہوں نے آج اعتراض کیا کہ کل میں نے چینل کے نام لیا، لیکن ہم تو نہ سیاستدان ہیں، نہ ہم یہ میڈیا کے بارے میں اتنا سمجھتے ہیں، ہم نے جو چیز دیکھی ہم نے آپ بیان کر دی۔ لیکن آج مجھے یہ خوشی ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آج ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ اندر آئے ہیں، نہیں لیکن کافی لوگ اندر آ گئے، لیکن پہلے سے 2-3 لوگ بیٹھے گئے تو ان کے اوپر پریشر تو پڑ رہا تھا جوڑ کر کے، لیکن ماشاء اللہ میں نے کہا کہ آج آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ آئے تو اچھا لگتا ہے۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، عمران خان نے آج بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ سنجانی میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اور انہوں نے جو پیغام لے کر بھیجا ہے میں وہ آپ کو پہلے بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو خواتین کا بہت اہم کردار تھا الیکشنز کے اندر، انہوں نے خواتین نے پہل کی، ہمیشہ بڑی جو موومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین پہل کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے نکلتی ہیں۔ مائیں کب نکلتی ہیں گھروں سے؟ جب ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ جب خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ اسی کو انقلاب ہے، کیونکہ گھروں سے نکل کر آتی ہیں۔ اور ان خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا 9 مئی کو، ہم یہ کبھی نہ بھولیں۔ ان خواتین نے وہ ظلم برداشت کیا، انہوں نے اس کا سامنا کیا، اور اس کے باوجود یہ خواتین کھڑی رہیں، اور میرے ساتھ اس وقت جن کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ایگزامپل ہے عالیہ حمزہ، جنہوں کے ساتھ ایک جیل نہیں کتنی جیلوں میں سے گزری ہیں، لاہور میں تھی، پھر ان کو لے گئے سرگودا جیل، پھر اس کے بعد لے گئے گجرانوالہ، اور گجرانوالہ سے بھی ان کا ارادہ تھا، پولیس آ کے باہر کھڑی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ گجرانوالہ سے ان کو کہیں بلوچستان یا سندھ لے جائیں۔ یہ اس قسم کی جو ظلم ہو رہا تھا، یہ انہوں نے وہ بھی برداشت کر کے جب باہر آئی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک ان کو دھمکیاں نہیں مل رہی، آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہو رہا، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں ایجنسی کی گاڑیاں نہیں پھرتی۔ آپ کے سامنے خواتین کھڑی ہیں، آج بھی ہم کھڑے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے شرکت کریں کہ ہم خواتین آگے، ہم مائیں نکلیں گی، ہم اپنے بچوں کے لیے ستمبر کے لیے 8 فروری دیکھیں میری بات سنیں، 8 فروری ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ 8 فروری کا ہی یہ اب سونامی میں کہنے لگی ہوں، 8 فروری کی سونامی ہے جو 8 ستمبر تک پہنچ چکی ہے۔ آج عمران خان نے بھی یہی کہا تھا
نے کہا آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا, تو ہم نے ان کو کریکٹ کیا کہ آپ نے آج 8 فروری کہہ دیا سپٹمبر کو, لیکن سمجھنے کے ایک ہی چیز ہے, مہینے بدل گئے لیکن ایک ہی وقت آ گیا. وہ شروعات تھی, یہ اگلا فیز آ گیا. آپ نے سمجھا نہیں کہ جب یہ مائیں نکلی ہیں, پہلے بھی نکلی تھی, آپ نے پہ اتنی ظلم کیا کہ آئندہ کبھی کوئی خاتون گھر سے نہ نکلے. ہم پھر نکلیں گے, ہم آئیں گے. 8 ستمبر کو ہم سمجھانی میں بھرپور حصہ لیں گے, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. عمران خان نے پھر سے کہا ہے سب نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں. جو آگے ہماری اکانومی کا حال ہونے جا رہا ہے, کہتے آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے, کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے والا ہے. یہ جو قرضے لے رہے ہیں یہ آپ نے اور ہم نے ان کو واپس کرنا ہے. یہ اپنا جو کہتے ہیں لائف سٹائل ہے وہ ختم نہیں کر رہے. جب ان کا لائف سٹائل, ان کا رہن سہن, ہم نے اس کا قرضہ برداشت کرنا. تو اس لیے پھر سے کہنے لگے, میں ساری خواتین کو کہہ رہی ہوں, آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا انشاءاللہ. فروری نہیں کبھی بھولے گا, 8 ستمبر کو ضرور نکلنا ہے. اب میں چاہوں گی کہ آئیے حمزہ کوئی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں. یہی تھا وہ شعور جو میرے لیڈر عمران خان نے 54% پاپولیشن خواتین کی, کیا اب تو ہر جوان ہماری تحریک کا حصہ ہے, ہر بوڑھا, ہر پاکستانی 25 کروڑ عوام. لیکن میں اس وقت صرف پاکستانی قوم کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے مخاطب ہوں. میں اس لیے مخاطب ہوں کہ میرے لیڈر کا پیغام جو ان کی بہن لے کر ہم تک آئی ہیں وہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھائی جیل میں گیا تو سب سے آگے اس کی بہن کھڑی ہوئی, کہتی رہی سیاست میں میرا کوئی کام نہیں ہے, لیکن میرے بھائی کی زندگی میرے لیے ہر دم آگے ہے. اس کے ہر کیس کی پیشی سے لے کر یہ یہاں پر آپ کو نظر آئی, جبکہ جلسوں میں یہ آپ کو کسی سٹیج پر, کسی عہدے پر کہیں نظر نہیں آئی, عام لوگوں کے ساتھ نیچے نظر آئے. کیا ہوا, جب بھائی کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو بہن نکلی. جب میں جیل میں تھی تو میری بیٹیاں میری کیمپین کرنے نکلی. یہی وہ پیغام تھا جو ہم اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ مشکل وقت آن پہنچا ہے, کیونکہ مشکل وقت پاکستان پہ آن پہنچا ہے. تحریک آزادی کی جو جد و جہد تھی نا, اس میں خواتین نے رول پلے کیا تھا. اب پاکستان بچانے کی تحریک شروع ہو رہی ہے. جیلوں میں رکھا گیا, ہماری خواتین نے جس خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کیا اور آج بھی برداشت کر رہی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, ہر عورت کا کنٹریبیوشن ہے, پاکستانی ہر عورت کا کنٹریبیوشن ہے جو 8 فروری کو ووٹ کے لیے نکلی تھی. اسے یہ پتا تھا کہ شاید اس کا ووٹ ضائع چلا جائے, لیکن اس نے کہا میں اپنا حق ادا کروں گی. تو میں کہتی ہوں اپنی ماؤں کو, میں کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو, میں کہتی ہوں اپنی بہنوں کو, اب آئے, اب یہ وقت ہے. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو خان کو لے کر آنا ہے. ہمیں اس ملک کو بچانا ہے تو ہمیں خان کو رہا کرانا ہے. آج ہمارا لیڈر اپنے منہ سے کبھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کی رہائی کی تحریک چلائیں. وہ آج بھی یہی کہے گا کہ مینڈیٹ چوروں کے خلاف آواز اٹھائیں, میری عدلیہ کو آزاد کرائیں, ان قبضہ چوروں سے ملک کو بچائیں. وہ اپنی بات نہیں کرے گا, لیکن اس کی یہ جو قید ہے, جو اس کے بچوں سے دوری ہے, اس کے گھر والوں سے دوری ہے, جو قید و بند کی صحبتیں وہ برداشت کر رہا ہے, عام قیدیوں والی بھی سہولیات ان کو میسر نہیں ہے. تو اب تو یہ فرض ہے اس قوم پر, اس قربانی کا حق ادا کرنا ہے ہم نے, اور اس قربانی کا حق تبھی ادا ہوگا 8 سپٹمبر آپ سب نے نکلنا ہے. اور اس کے بعد اب تحریک کا اعلان ہوگا پاکستان بچانے کا اور پاکستان خان کو بچانے کا.